भोंगा साले गांव और भयानक मौत। भोंगा साले गांव में दो भाई रहते थे। बड़े वाले भाई का नाम अंसर और छोटे का नाम अशरफ था। दोनों ही भाई निहायत ही ईमानदार और काबिल इज़्ज़त थे। इनके वालिदैन फ़ौत हो गए थे। वालिद पहले फ़ौत हो गए थे और इसके करीब 10 साल बाद वालिदा भी फ़ौत हो गई, जिसकी वजह से ये दोनों भाई तीनों टाइम का खाना बाहर से ही खाते थे और ये दोनों भाई अपने बाबा का दूध बेचने का कारोबार संभालते थे। इनके पास तकरीबन 40 गायें थीं और इन दोनों भाइयों में बहुत ही प्यार था और दोनों भाई मोहल्ले में भी सबसे अच्छे ताल्लुकात रखते थे। लेकिन इनके कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जो कि इन दोनों भाइयों के लिए दिल में रंजिश रखते थे और हर वक्त वो किसी न किसी तरह से इन दोनों भाइयों में फूट डालने के लिए कोशिशें करते रहते थे और इस सिलसिले में वो बहुत से काले जादू और तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते थे। वक्त इसी तरह आगे बढ़ता गया। फिर एक दिन अंसर ने अशरफ से कहा, भाई आजकल बहुत से लोग मुझे शादी का मशवरा दे रहे हैं। जहाँ भी जाता हूँ लोग बोलते हैं कि अंसर भाई अब आप शादी कर लो ताकि बाहर के खाने से आपकी जान छूट जाए। तो मेरे भाई मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में तुम क्या कहते हो। अशरफ ने कहा, अंसर भाई मैं तो बहुत देर पहले से सोच रहा हूँ कि आपसे कहूँ कि अब आप शादी कर लें ताकि घर के काम काज को देखने वाली भाभी आ जाएं और हम बाहर के कामों को अच्छे से देख सकें। और वैसे भी बिना हमारे वालिदैन के ये घर बहुत ही वीरान लगता है और अगर आप शादी कर लेंगे तो इस घर में फिर से रौनक हो जाएगी और ये घर मुकम्मल हो जाएगा। अंसर ने कहा, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, अम्मी अब्बू के बिना ये घर काटने को दौड़ता है और वैसे भी हम लोग रोज़ बाहर से खाना खाकर तंग आ चुके हैं। अशरफ ने कहा, तो भाई चलो फिर अब देर किस बात की है, हम आज ही फूफो के पास चलते हैं ताकि वो आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर आपसे इसकी शादी करा दें और आप मेरी भाभी को घर ले आएं और फिर मैं अपने भतीजे और भतीजियों के साथ इस घर के आंगन में खेलूँगा। अंसर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे प्यारे भाई, अभी तो हमें फूफो के पास जाना है, इन्हें पहले कोई रिश्ता तो ढूंढने दो, फिर बाकी ख्वाब देखना। अब चलो, हमें शाम से पहले घर वापस आना है। इसके बाद अंसर और अशरफ फूफो के घर चले गए और जब वो फूफो के घर गए थे तो इस दौरान इनके वो रिश्तेदार जो इनका बुरा सोचते थे वो इनके घर में चोरी से दाखिल हो गए। इनके साथ एक काले इल्म वाला बंदा भी था जो कि बहुत कुछ पढ़ता हुआ इनके घर में दाखिल हुआ था और कुछ देर घर में गुजारने के बाद वो सब घर से चले गए और जब शाम को अंसर और अशरफ फूफो के घर से वापस अपने घर आए तो इनके कमरे की चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी। तभी अंसर ने कहा, अशरफ मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ से जाने के बाद घर में कोई आया था। अशरफ ने हैरत से अंसर की तरफ देखते हुए कहा, क्या भाई ये आप क्या कह रहे हो, भला यहाँ किसने आना था, हम तो ताला लगा कर गए थे। अंसर ने कहा, ज़रा गौर से देखो, हमारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं जबकि हम तो सब कुछ ठीक करके गए थे और ये देखो मेरे बिस्तर से चादर भी गायब है जो कि मैंने आज सुबह ही बिछाई थी। अशरफ गौर से कमरे का जायज़ा लेते हुए बाहर चला गया और फिर वापस कमरे में आया और अंसर से कहा, जी भाई आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि मेरी कमीज़ भी बाहर नहीं है जो मैंने फूफो के घर से कुछ मिनट पहले ही धोकर आपके सामने रस्सी पर सुखाने के लिए डाली थी। अंसर ने हैरत से कहा, पर मेरे भाई वो था कौन? अशरफ ने सर झुकाए हुए कहा, भाई जो भी था, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि घर में बाकी सामान भी था पर इसने बाकी सामान छोड़कर ये मामूली सी चीज़ें क्यों उठाईं। इसके बाद अंसर ने अलमारी खोल कर देखी लेकिन इसमें से भी सिवाय सिर्फ अंसर के एक सूट के अलावा कुछ भी गायब नहीं था, जबकि इस अलमारी में कुछ पैसे भी पड़े हुए थे। ये सब देखकर दोनों भाई बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गए। अशरफ कहने लगा, भाई ये क्या चक्कर है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अंसर ने कहा, चलो छोड़ो इस बात को, मुझे लगता है कोई पागल सा शख्स इस घर में कूद कर आया होगा और ये सब तमाशा करके चला गया, वरना अक्लमंद इंसान ऐसा नहीं किया करते। अशरफ ने कहा, ठीक कहते हो भाई, ये किसी पागल का काम लग रहा है। चलो जो भी है कोई बात नहीं, शुक्र है हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अंसर ने कहा, हाँ ये तो है, चलो अब सोने की तैयारी करते हैं वरना सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती। ये कहकर दोनों भाइयों ने अपनी अपनी चारपाई सहन में लाकर बिछाई और बिस्तर लगाकर सोने की कोशिश करने लगे
اور کچھ دیر تک شادی کی باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ اور کچھ ہی دیر میں اچانک سے انصر کی آنکھ کھلی اور وہ باتھ روم کے لیے گیا اور واپس آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ تبھی اچانک سے اس کی نظر صحن میں چھت پر جاتی ہوئی سیڑھیوں پر پڑی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے اس طرف غور سے دیکھا تو اوپر چھت سے نیچے آتی پہلی سیڑھی پر کوئی کالی سی چیز نظر آئی۔ وہ کوئی پرچھائی سی لگ رہی تھی جو کہ سیڑھیوں کی دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صحن میں صرف ایک ہی لائٹ جلی ہوئی تھی، اس وجہ سے انصر کو وہ چیز صحیح سے نظر نہیں آ رہی تھی اور سیڑھیاں چارپائی سے تھوڑی دور تھیں۔ انصر کچھ دیر تک اس پرچھائی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اشرف کی چارپائی کی طرف دیکھا تو اشرف سو رہا تھا۔ اس کے بعد انصر نے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہ پرچھائی آہستہ آہستہ سے سیڑھیوں کی دیوار سے ایسے نیچے کی طرف آئی جیسے اکثر بچے سلائیڈ کر کے نیچے آتے ہیں۔ انصر یہ دیکھ کر اچانک سے ڈر گیا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انصر کو بہت سا پسینہ بھی آنے لگا اور انصر آہستہ سے لیٹ گیا اور ایک چادر میں اپنا منہ چھپائے اسے دیکھتا رہا۔ اور وہ چیز صحن میں اتر کر انصر کی چارپائی کی طرف آہستہ آہستہ سے بڑھنے لگی اور جوں وہ قریب آ رہی تھی اس کے ساتھ وہ اور بڑی ہو رہی تھی۔ انصر نے چادر میں چھپے ہوئے ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور وہ پرچھائی کچھ دور کے فاصلے پر رک گئی اور ایک ہی جگہ کھڑی رہ کر انصر کی طرف اپنی لال لال چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ انصر ہلکی سی چادر ہٹا کر اس کی طرف دیکھتا اور واپس چادر میں منہ چھپا لیتا۔ ایسا کچھ دیر تک چلا اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا تو وہ چیز گھر کے باہری دیوار سے پھلانگ کر گھر سے باہر چلی گئی۔ اتنے میں اذان کی آواز آئی اور انصر نے جلدی سے اٹھ کر اشرف کو اٹھایا۔ اشرف اور انصر نے وضو کیا اور مسجد کی طرف چلے گئے اور فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے سیدھا گائے بھینسوں کے باڑے میں چلے گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے دودھ وغیرہ بیچنے کے بعد جانوروں کو چارہ ڈالا اور کچھ دیر کے بعد ناشتہ کرنے چلے گئے اور ناشتے کے دوران انصر نے اشرف کو رات والے واقعے کے بارے میں بتایا تو اشرف حیران رہ گیا اور کہا، انصر بھائی آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ رات اتنا کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہا اور آپ مجھے اب بتا رہے ہو۔ انصر نے کہا، میرے بھائی میں تمہیں جگانے والا تھا لیکن اس چیز نے ایک عجیب سی آواز نکالی اور میں ڈر گیا، اس وجہ سے میں چادر میں چھپے رہ کر اس کو دیکھتا رہا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھی اور اس کے بعد میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ گزشتہ رات میں نے کیسے کاٹی ہے۔ اشرف بولا، بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ جن ون کا معاملہ ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ انصر نے کہا، نہیں میرے بھائی، اگر ہم کسی سے بات کریں گے تو لوگ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ آج کے دور میں بھی ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرا وہم ہی ہو۔ اشرف نے کہا، بھائی آپ اس کو اتنی دیر تک دیکھتے رہے، یہ وہم نہیں ہو سکتا، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ضرور کوئی چیز تھی جو رات بھر آپ کو ڈراتی رہی ہے۔ انصر نے کہا، پتہ نہیں بھائی، جو بھی تھا چلو چھوڑو اسے، آرام سے ناشتہ کرو۔ ہم بھی کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں نے ناشتہ ختم کیا اور واپس باڑے میں چلے گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اور دوپہر کو انصر نے کہا، اشرف میں ذرا ماموں کی طرف جا رہا ہوں، تم باڑا بند کر کے یہ بالٹی والا دودھ رشید صاحب کے گھر پکڑاتے ہوئے گھر چلے جانا۔ اشرف نے کہا، جی ٹھیک ہے بھائی، ویسے ماموں کی طرف خیر سے جا رہے ہیں؟ انصر نے کہا، ہاں سب خیر ہے، تم بھول گئے ہو، کل پھپھو نے کہا تھا کہ ماموں کو بھی ساتھ لے کر آنا میری شادی کے سلسلے میں۔ اشرف بولا، جی بھائی مجھے یاد آیا، انہوں نے ماموں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے لڑکی والوں کی طرف۔ صحیح ہے بھائی، آپ جاؤ، پھر میں باقی سنبھال لوں گا۔ اس کے بعد انصر چلا گیا اور اشرف نے باقی کام نپٹائے اور دودھ کی بالٹی لے کر اپنے گاہک رشید نامی شخص کے گھر کی طرف چلا گیا اور دودھ کی بالٹی رشید صاحب کو دے دی اور کہا، انصر بھائی آج کسی کام سے گئے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دودھ میں آپ تک پہنچا دوں۔ رشید صاحب نے کہا، اشرف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور انصر بھائی کا بھی بہت شکریہ، جب ان سے ملو تو میرا سلام کہنا۔ اور ہاں مجھے یاد آیا، گزشتہ روز میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا جو کہ آپ کے گھر کے پیچھے والی دیوار کو پھلانگ کر آپ کے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔
میں نے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہا پر آپ کے گھر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کے باڑے کی طرف گیا لیکن باڑا بھی بند ہو چکا تھا، اور جب میں باڑے سے واپس آپ کے گھر کی طرف آیا تو وہ لوگ آپ کے گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے اور کچھ دیر میں وہاں سے چلے گئے۔ اشرف نے حیرت سے پوچھا، پر رشید بھائی وہ تھے کون اور کیسے دکھائی دیتے تھے؟ رشید نے کہا، میں نے ان کی شکلوں کو غور سے تو نہیں دیکھا، پر ہاں ان میں سے ایک بہت ہی عجیب قسم کا بندہ تھا، جیسے کوئی فقیر یا ملنگ جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا چوغا سا پہنا ہوا تھا۔ اشرف یہ باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ تبھی رشید نے کہا، اشرف بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ کہیں وہ کچھ چوری وغیرہ تو نہیں کر کے لے گئے؟ اشرف نے کہا، نہیں رشید بھائی، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، کوئی چوری چکاری نہیں کی انہوں نے۔ میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر وہ تھے کون اور ان کا مقصد کیا تھا ہمارے گھر میں آنے کا۔ رشید نے کہا، ہاں بھائی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے چوری نہیں کی تو وہ آپ کے گھر لینے کیا گئے ہوں گے۔ اشرف نے کہا، چلیں چھوڑیں رشید بھائی، اللہ بھلا کرے ان کا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اشرف اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس نے گھر کا تالا کھولا اور گھر میں داخل ہوا تو اچانک سے اس کی نظر اندر والے کمرے میں پڑی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اس کی جو قمیص چوری ہو گئی تھی وہ پہن کر اندر والے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اشرف نے پاس میں پڑا ہوا کپڑے دھونے والا ڈنڈا پکڑ لیا تاکہ اگر کوئی چور ہو تو اسے ڈنڈے سے پیٹ کر بھگا دے۔ اس کے بعد اشرف نے ایک زوردار آواز میں کہا، کون ہے وہاں اور کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ لیکن کمرے میں کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد اشرف آوازیں لگاتا ہوا آہستہ آہستہ سے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن کمرے سے کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی، اور جب اشرف چلتا ہوا کمرے میں پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اشرف حیران ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی قمیص پہنے ہوئے کسی شخص کو دیکھا تھا۔ اشرف ہر جگہ تلاشی لینے لگا، چارپائی کے نیچے دیکھا، دروازوں کے پیچھے دیکھا، پر کوئی نظر نہیں آیا۔ اشرف سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ شخص تھا کون اور اچانک سے کہاں غائب ہو گیا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ چارپائی پر لیٹ گیا اور عنصر کا انتظار کرنے لگا، اور کافی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اشرف نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ عنصر کے ساتھ اس کے ماموں بھی آئے ہوئے ہیں۔ اشرف نے سلام کیا اور وہ سب اندر آ کر بیٹھ گئے۔ اشرف نے ماموں کو کھانے وغیرہ کا پوچھا تو انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، ہم لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں، اب تو ہم اس گھر میں مٹھائی کھائیں گے جب عنصر کی شادی ہوگی۔ عنصر نے مسکراتے ہوئے کھانے کا برتن اشرف کو دیتے ہوئے کہا، بھائی یہ لو، پھپھو نے تمہارے لیے بریانی بھیجی ہے، یہ کھا لو۔ اشرف نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد سب صحن میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ماموں نے اشرف سے کہا، بیٹا تیاری کر لو، جلد ہی اس گھر میں تمہاری بھابھی آنے والی ہے۔ ہم لوگ جب لڑکی دیکھنے کے لیے لڑکی والوں کے گھر گئے تھے تو وہ لوگ ہمیں اچھے لگے، جو نہایت ہی شریف، عزت دار اور اچھے اخلاق والے لوگ تھے، اور ماشاءاللہ سے ان کی لڑکی بھی بہت ہی پیاری ہے۔ بس اسی وجہ سے ہم نے عنصر کے لیے اس لڑکی کو پسند کرنے میں دیر نہیں کی اور اپنی طرف سے عنصر کے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگ کر آ گئے ہیں۔ اب وہ 1-2 دن میں یہاں آئیں گے اور اس کے بعد شادی کی تاریخ کا بتا کر جائیں گے، باقی سب طے ہو چکا ہے۔ اشرف یہ سن کر بہت خوش ہوا اور عنصر کو مبارکباد دیتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ اس دوران عنصر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماموں نے کہا، بیٹا کیا ہوا؟ عنصر نے کہا، کچھ نہیں ماموں، بس امی ابو کی یاد آ گئی، اس موقع پر وہ بھی ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ یہ سن کر اشرف کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ماموں نے دونوں بھائیوں کو گلے لگا کر کہا، بیٹا غم نہ کرو، مجھے یقین ہے تمہارے ماں باپ سب دیکھ رہے ہوں گے اور وہ بہت خوش بھی ہوں گے۔ چلو اب رونا بند کرو اور میں گھر جا کر تمہاری مامی کو بھی یہ خوشخبری دیتا ہوں۔ اس کے بعد ماموں چلے گئے اور بھائی چرپائیاں صحن میں بچھا کر لیٹ گئے، اور اشرف نے کہا، بھائی میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ عنصر نے کہا، ہاں بولو۔ اشرف نے پہلے تو رشید بھائی کے بارے میں بتایا جو انہوں نے اشرف سے باتیں کی تھیں۔ اس کے بعد اشرف نے کہا، بھائی آج جب میں گھر میں داخل ہوا تو اندر والے کمرے میں کوئی میری کھوئی ہوئی قمیص پہن کر ٹہل رہا تھا
اور جب میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کوئی عجیب سا شخص تھا، لیکن اس کا منہ نہیں دیکھ پایا میں۔ انصر حیرت سے پوچھنے لگا، کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ کوئی کمرے میں تھا اور اس نے تمہاری قمیص پہنی ہوئی تھی؟ اشرف نے کہا، ہاں بھائی، میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ انصر نے کہا، یار مجھے پکا تو نہیں پتا، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا ہی کام ہے جس کے بارے میں رشید بھائی نے تمہیں بتایا تھا اور جو ہمارے گھر میں داخل ہوئے تھے، ورنہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اشرف نے کہا، ہاں بھائی، پہلے واقعی میں ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ سب آج کل کے ہی واقعات ہیں۔ انصر نے کہا، چلو میں اس بارے میں کسی سے بات کروں گا۔ اس کے بعد دونوں بھائی کچھ دیر تک اس لڑکی کی باتیں کرنے لگے جو ان کے گھر بیاہ کر آنے والی تھی۔ اشرف انصر سے پوچھے جا رہا تھا، اپنی ہونے والی بھابھی کے بارے میں انصر بتائے جا رہا تھا، اور دونوں بھائی ہنستے ہوئے باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ اور کچھ دیر بعد جب انصر کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھ کر باتھ روم جانا چاہا، پر اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے نیند میں ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل پایا، اور جب اس نے پوری طرح سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو وہی کالی سی چیز اس کے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس چیز نے انصر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیوں سے دبائے رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر انصر نے چیخ مارنی چاہی، پر اس کی آواز جیسے بند ہی ہو گئی تھی، اور وہ چیز اس کے سینے پر بیٹھی خوفناک طریقے سے ہنس رہی تھی۔ انصر اسے دیکھ کر اتنا ڈر گیا کہ انصر نے چارپائی پر لیٹے لیٹے ہی پیشاب کر دیا، اور پھر اچانک سے اس چیز نے بھیانک سی آوازیں نکالی اور غائب ہو گئی، اور انصر کی بھی چیخ نکل گئی، جس کی وجہ سے اشرف جلدی سے گھبرا کر اٹھ گیا اور جلدی سے اپنی چارپائی سے اٹھ کر انصر کے پاس آ گیا اور بولا، کیا ہوا بھائی، کیا بات ہے؟ آپ نے اچانک سے چیخ کیوں ماری؟ انصر نے فوراً خود کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے کپڑے پوری طرح سے ناپاک ہو چکے تھے اور بستر بھی گیلا ہو چکا تھا۔ انصر نے افسوسناک انداز میں کہا، بھائی، جو ڈرونی سی چیز میں نے کل دیکھی تھی وہ آج بھی آئی تھی، اور وہ میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے میرے ہاتھ اپنے الٹے سے پاؤں تلے دبا رکھے تھے۔ اس کے بعد نہ تو میں ہل پا رہا تھا اور نہ ہی میری آواز نکل رہی تھی۔ میں نے اس کا بھیانک چہرہ دیکھا تو میرا پیشاب نکل گیا ہے۔ اب میں پوری طرح سے ناپاک ہوں اور میرا بستر بھی پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے، اور مجھے خود سے گھن آ رہی ہے۔ اشرف نے کہا، بھائی چلو کوئی بات نہیں، آپ جا کر نہا لیں اور کپڑے تبدیل کر لیں، میں تب تک آپ کا بستر بدل دیتا ہوں۔ انصر نے کہا، شکریہ میرے بھائی۔ یہ کہہ کر انصر نہانے چلا گیا اور اشرف بستر کو تبدیل کرنے لگا۔ اس نے گیلے بستر کو اٹھا کر دھونے والے کپڑوں کے ساتھ رکھ دیا اور کمرے سے دوسرا بستر لے کر آ رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نظر انصر کی چارپائی پر پڑی، تو اس نے دیکھا کہ کوئی کالی سی پرچھائی انصر کی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ اپنے سر کو عجیب طریقے سے چاروں طرف گھما رہی تھی۔ اشرف بستر ہاتھ میں پکڑے اس جگہ کھڑا ہو گیا، اور تبھی اس چیز نے اپنا سر ہلانا بند کر دیا اور چارپائی سے اٹھ کھڑی ہو گئی، اور اس کا قد اچانک سے اتنا بڑا ہو گیا اور وہ سیدھے اشرف کی طرف اپنی لال رنگ کی روشن آنکھوں سے گھورنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی آگ جل رہی ہو۔ اشرف ڈر کے پیچھے ہٹنے لگا، اور وہ کالی سی پرچھائی اشرف کی طرف بنا پاؤں چلائے بڑھنے لگی۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اشرف پر پوری طرح خوفناک سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے ہوش و حواس کھونے لگے اور پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اشرف نے ڈرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ سے اس کی طرف منہ رکھ کر پیچھے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن وہ چیز اچانک سے کہیں غائب ہو گئی۔ اشرف نے اپنا چہرہ اسی طرف رکھا ہوا تھا جہاں وہ نظر آ رہی تھی۔ اچانک سے اشرف کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی چیز اس کے پیچھے کھڑی تھی اور اس کی طرف آنکھیں پھاڑے گھور رہی تھی۔ اشرف پوری طرح سے ڈر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اسے ٹھنڈ لگنے لگی۔ اشرف اس کو دیکھ کر ایک ہی جگہ ساکت ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ تبھی وہ چیز بہت ہی خوفناک طریقے سے ہنسنے لگی۔ اشرف نے آنکھیں کھولی، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آگے کی طرف بھاگا۔
اتنے میں پیچھے سے انصر کی آواز سنائی دی۔ وہ اشرف کو کہہ رہا تھا، کیا ہوا بھائی، تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ اشرف نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو انصر تولیہ ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اشرف نے ایک گہری سانس لی اور بولا، بھائی شکر ہے تم ہو، ورنہ میں تو آج ڈر سے ہی مر جاتا۔ انصر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اشرف نے اس کے پاس جا کر کہا، بھائی میں نے اس چیز کو ابھی دیکھا تھا، وہ جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں یہیں پر کھڑی تھی۔ لیکن انصر نے پھر سے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑا ہو گیا، اشرف کی طرف آنکھیں پھاڑے گھورنے لگا۔ اشرف نے حیرت بھری نظروں سے انصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور جیسے ہی اشرف نے ذرا آگے بڑھ کر انصر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو انصر نے ایک زوردار دھکا دیا اور اشرف انصر سے کافی دور جا کر گرا اور انصر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی آنکھیں بلی کی طرح چمکنے لگیں اور اچانک سے غائب ہو گیا۔ اشرف زمین پر لیٹے ہوئے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اپنے سر کو اپنے ہاتھ سے ملتا رہا کہ اتنے میں اشرف کو کسی نے جلدی سے ہاتھوں کا سہارا دے کر زمین سے اٹھا کر کھڑا کیا اور اس کے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے بولا، میرے بھائی تم زمین پر کیوں لیٹے ہوئے ہو اور ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ اشرف نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ انصر تھا، اور اشرف اچانک سے اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پیچھے رہو مجھ سے، مجھے پتا ہے تم کون ہو، جیسے کہ اشرف اس سے ڈر گیا ہو۔ انصر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میرے بھائی، اور تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اشرف نے اپنے قدم آہستہ آہستہ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، دیکھو تم جو بھی ہو میرے قریب نہیں آؤ، وہیں پر رک جاؤ، مجھے پتا ہے تم میرے بھائی نہیں ہو۔ انصر نے پھر سے کہا، یار کیا ہو گیا ہے تم تو ایسے ڈر رہے ہو جیسے میں کوئی جن ہوں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائی میں انصر ہوں، تیرا بڑا بھائی، غور سے دیکھو۔ اس کے بعد اشرف نے انصر کو گلے لگا لیا اور رونے لگا۔ انصر نے حیرت سے اشرف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اشرف تم رو کیوں رہے ہو؟ دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اشرف نے آنکھوں سے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، بھائی مجھے لگا تھا کہ تمہارے اوپر اس شیطانی چیز نے اپنا سایہ کر دیا ہے اور تم بھی اب اس کی طرح ہو گئے ہو۔ انصر نے کہا، بھائی میں ایسا کیوں کروں گا، وہ تو میں نہا کر باہر آیا تو دیکھا تم زمین پر پڑے ہوئے تھے، میں نے جلدی سے تمہیں اٹھایا اور تم مجھ سے ہی ڈر گئے۔ اشرف نے کہا، بھائی وہ شیطانی چیز بالکل آپ کی شکل میں آ گئی تھی اور اس نے مجھے دھکا مارا تھا، اس وجہ سے میں زمین پر گر گیا تھا۔ انصر نے کہا، او اچھا، تبھی میں کہوں کہ میں نے تو تمہیں کچھ کہا بھی نہیں، پھر بھی تم مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ ہاں تو یہ بات تھی، صحیح، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتی ہے اور یہ بات تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اشرف نے کہا، جی بھائی وہ چیز بہت ہی بھیانک ہے، ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہوگا ورنہ یہ ہمیں بہت تنگ کرے گی۔ انصر نے کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو میرے بھائی، ہم صبح ہی کسی سے بات کرتے ہیں، اب چلو سو جاؤ ورنہ نماز کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی۔ اس کے بعد دونوں بھائی سو گئے۔ اگلے دن دونوں بھائی باڑے میں گئے اور دودھ وغیرہ کے کام سے فارغ ہو کر ناشتہ کرنے چلے گئے، اور وہاں ہوٹل پر ان کی ملاقات رشید بھائی سے ہوئی، جو کہ شاید ناشتہ وغیرہ لینے آئے تھے۔ انصر اور اشرف نے ان سے سلام دعا کی اور رشید بھائی کو اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے کہا۔ رشید بھائی نے کہا، ارے انصر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کے ساتھ ناشتہ ضرور کروں گا، لیکن آپ کو میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا اور ہم سب ادھر ہی ایک ساتھ ناشتہ کریں گے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ انصر نے کہا، نہیں نہیں رشید بھائی، اللہ معاف کرے، ہمیں کیوں برا لگے گا، آپ بھی ہمارے بھائی ہو، اور اتفاق دیکھیے کہ ناشتے کے بعد میں بھی کسی کام کے سلسلے میں آپ ہی کی طرف آنے والا تھا اور خدا نے آپ کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ رشید نے کہا، تو چلو پھر اب بھائی کے ساتھ گھر چلو اور ناشتہ کرو، اب بھائی کہا ہے تو بھائی کی بات بھی ماننی پڑے گی۔ انصر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے رشید بھائی۔ اس کے بعد انصر اور اشرف رشید بھائی کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ تبھی رشید بھائی نے انصر کو ان لوگوں کے بارے میں پھر سے بتایا جو ان کے گھر دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے تھے۔ انصر نے کہا، جی رشید بھائی، اشرف نے مجھے آپ کی
ان لوگوں کے بارے میں بتائی ہوئی باتوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن رشید بھائی اب جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ وہ سنیں اور ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کے تعلقات اس علاقے میں سب سے زیادہ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ ہماری کوئی مدد کر سکیں گے۔ رشید بھائی نے کہا ہاں انصر بھائی بتائیں کیا بات ہے۔ انصر نے کہا بات یہ ہے کہ جب سے وہ لوگ ہمارے گھر سے ہو کر گئے ہیں تب سے ہی ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور کوئی ایسی چیز ہمارے گھر آ گئی ہے جو ہمیں روز تنگ کرتی ہے اور ڈراتی ہے۔ رشید بھائی نے حیرت سے پوچھا انصر بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انصر نے کہا جی رشید بھائی میں جانتا ہوں یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی پر ایسا ہی ہے۔ پھر انصر نے اس چیز کے بارے میں ساری باتیں رشید بھائی کو بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ گزشتہ رات تو جب میں سو رہا تھا تو وہ میرے سینے پر آ کے بیٹھ گئی اور اس کی وجہ سے میرے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، اور جب میں نہانے گیا تو اس نے اشرف پر بھی حملہ کیا، وہ بھی میری شکل اختیار کر کے۔ اشرف نے کہا جی رشید بھائی گزشتہ رات تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا، کیونکہ جب اس نے انصر بھائی کی شکل میں مجھے دھکا دیا تو میں یہی سمجھا کہ شاید انصر بھائی پر اس کا سایہ ہو گیا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرا بھائی اس کے چنگل میں نہیں پھنسا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ رشید بھائی نے کہا یار تم لوگوں کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ کوئی ہوائی چیز کا معاملہ ہے اور اس کے پیچھے مجھے ان لوگوں کا ہاتھ لگ رہا ہے جو اس دن تمہارے گھر میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ملنگ یا کوئی جوگی ٹائپ کا بندہ بھی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہو اور اسی نے شاید کوئی جادو ٹونے سے کوئی ہوائی چیز تمہارے گھر میں بھیج دی ہو۔ انصر نے کہا پتہ نہیں رشید بھائی یہ کیا چکر ہے، مجھے تو بہت فکر لگی ہے۔ رشید بھائی نے کہا انصر بھائی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں پکا تو نہیں کہہ سکتا پر میں شاید کسی عامل کو جانتا ہوں جو کہ یہ جادو ٹونے کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ تعویذ گھنٹے کروانے کے لیے اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔ انصر نے کہا رشید بھائی کیا وہ واقعی اس کا کوئی حل کر دے گا؟ رشید بھائی نے کہا انصر بھائی یہ تو میں نہیں جانتا پر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بار اس کے پاس جا کر اس بارے میں بات کرنی چاہیے، اگر اس کی سمجھ میں آیا تو ٹھیک ورنہ کوئی اور حل کریں گے۔ دنیا بہت بڑی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل تو مل ہی جائے گا۔ اس کے بعد سب نے ناشتہ کیا اور انصر اور اشرف رشید بھائی کے ہمراہ عامل کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو بہت رش لگا ہوا تھا اور زیادہ تر رش عورتوں کا تھا، اور ایک عامل زمین پر بیٹھ کر ایک مٹی کے برتن میں آگ پتہ نہیں کیا جلا رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت دھواں سا اٹھ رہا تھا برتن میں سے اور وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے رشید بھائی انصر اور اشرف واپس باہر کی طرف جانے لگے، تبھی پیچھے سے عامل بابا نے آواز دی رکو، اور انصر کی طرف انگلی کر کے بولے تم بہت پریشان ہو اور مزید ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ تمہارے گھر میں پناہ لے چکی ہے، اب اسے خون چاہیے۔ میں تیرا حل تلاش کر سکتا ہوں لیکن تیرا حل بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ جب عامل کی بات انصر نے سنی تو حیران و پریشان رہ گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو اس عامل سے ہم نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا، پھر اس کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہے، یہ اس چیز کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ رشید بھائی اور اشرف بھی عامل کی باتیں سن کر ہکا بھکا رہ گئے۔ رشید بھائی نے انصر سے کہا دیکھا انصر بھائی یہ عامل کیا کہہ رہا ہے؟ انصر نے کہا اس نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے، یہ ہے کیا چیز جو اس کو میرے بارے میں سب پتہ ہے؟ اس کے بعد عامل نے کہا کچھ دیر رک جاؤ میں تم سے بات کرتا ہوں۔ انصر نے کہا ٹھیک ہے عامل صاحب ہم جا نہیں رہے، ہم تو صرف آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہونے جا رہے تھے، ادھر کافی رش جو لگا ہوا تھا اس لیے۔ عامل نے کہا ٹھیک ہے جب آواز دوں تو اندر آ جانا۔ اس کے بعد انصر رشید اور اشرف باہر آ گئے اور عامل کی آواز کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد عامل خود باہر آ گیا اور انصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا چل اپنے گھر لے چل مجھے۔ اس کے بعد انصر لوگ مل کر عامل کو گھر لے گئے۔ عامل نے ہر جگہ کو غور سے دیکھا، اس کے بعد عامل نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ اس وقت وہاں ہے ان سیڑھیوں کے نیچے۔
جبکہ انصر، اشرف اور رشید کو وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن عامل ایسے کہہ رہا تھا جیسے کہ وہ آسانی سے اس شیطانی چیز کو دیکھ رہا ہو۔ انصر نے کہا، عامل بابا، وہاں تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ عامل نے غصے سے انصر کی طرف دیکھا اور بولا، جا وہ لکڑی اٹھا کر لا، جو کہ بالکل سیڑھیوں کے پاس پڑی تھی۔ انصر نے عجیب طریقے سے عامل کی طرف دیکھا اور پھر لکڑی اٹھا کر عامل کے پاس واپس آیا۔ عامل نے لکڑی پکڑی اور مسکراتے ہوئے بولا، کیوں، کیسا لگا؟ انصر نے کہا، میں کچھ سمجھا نہیں عامل بابا۔ عامل نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے تو نے ہی تو کہا تھا وہاں کچھ نہیں ہے۔ انصر نے کہا، جی عامل صاحب، کہا تھا میں نے، پر ادھر تو واقعی میں کوئی نہیں ہے۔ عامل پھر سے ہنسا اور انصر کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو یہ تیرے کپڑوں پر کیا ہے پھر؟ جب انصر نے اپنے کپڑوں پر دیکھا تو جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ انصر نے فوراً حیرانی سے عامل سے پوچھا، عامل بابا، یہ سب کیا ہے؟ عامل نے کہا، جب تو لکڑی اٹھانے گیا تھا تو اس چیز نے تجھ پر تھوکا تھا، کیونکہ وہ تجھے میرے سامنے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اس کو تجھ پر غصہ آیا اور اس نے تجھ پر تھوک دیا۔ یہ خون کے چھینٹے اسی کے تھوک سے آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ تیری جان کی دشمن ہے، اور جیسے ہی اس کو موقع ملے گا وہ تجھے مارنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گی۔ انصر عامل کی یہ بات سن کر تھوڑا غصے میں عامل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ اگر اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو تم کیا کر لو گے پھر؟ ہم تمہیں یہاں اسی لیے لے کر آئے تھے کہ تم ہماری مصیبت کا کوئی حل نکال کر دو، لیکن تم تو اس شیطانی چیز کی تعریفیں کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ عامل نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ایک گندی اور کالے علم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آفت ہے، اور میں اس کے مقابلے میں ابھی کمزور ہوں۔ وہ مجھ سے ڈر ضرور رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ آپے سے باہر ہو جائے گی اور میری جان بھی آسانی سے لے لے گی۔ رشید بھائی نے کہا، تو عامل بابا، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ عامل نے کہا، ہاں، ابھی کے لیے یہی مناسب ہے، کیونکہ اس کے لیے مجھے اپنے استاد کے پاس جانا ہوگا اور وہی اس چیز کو قابو کریں گے۔ یہ کہہ کر عامل گھر سے باہر چلا گیا اور باقی لوگ سیڑھیوں کی طرف غور سے دیکھنے لگے، پر ان کو اب بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد رشید بھائی نے کہا، انصر بھائی، اب مجھے اجازت دیں تو میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اب عامل نے تو اپنے استاد پر بات ڈال دی ہے، اب دیکھو وہ کب لے کر آتا ہے اپنے استاد کو۔ انصر نے کہا، جی رشید بھائی، آپ خیریت سے گھر جائیں اور ہماری فکر نہ کرنا، ہم دونوں بھائی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، باقی آپ دعا کرنا کہ عامل کا استاد جلدی ہی آ جائے۔ رشید بھائی نے کہا، ضرور، انشاءاللہ میں دعا کروں گا، اور اگر اس عامل کو استاد نہ بھی آیا تو بھی ہم کسی اور سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کہہ کر رشید بھائی چلے گئے اور انصر اور اشرف بھی کچھ دیر کے لیے باہر نکل گئے اور رات کا کھانا کھا کر واپس گھر میں داخل ہوئے تو اچانک سے ان کے اوپر پانی کی چھینٹیں پڑیں۔ دونوں بھائی اچانک سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انصر نے کہا، بھائی یہ پانی کس نے پھینکا ہے؟ اشرف بولا، بھائی مجھے کیا معلوم، میں تو خود حیران ہوں کہ بارش بھی نہیں ہے، پھر یہ پانی کی چھینٹیں کہاں سے آ کر گری ہیں۔ اتنے میں انصر کی نظر صحن میں پڑی چارپائی پر پڑی، جس پر وہی کالی سی پرچھائی لیٹی ہوئی تھی اور ان دونوں بھائیوں کو گھور رہی تھی۔ انصر نے اشرف کو کہا، وہ دیکھو ہماری چارپائی پر۔ اشرف نے اس طرف دیکھا تو خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے سرگوشی میں انصر سے کہا، بھائی چلو گھر سے باہر چلتے ہیں۔ اور جیسے ہی دونوں بھائی گھر سے باہر جانے کے لیے نکلنے لگے تو دروازے کی طرف تبھی اس شیطانی چیز نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اچانک سے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ان دونوں بھائیوں کی طرف گھورتے ہوئے گرانے لگی۔ دونوں بھائیوں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور وہ چیز چیختی ہوئی ان کے سامنے سے ہٹ کر چھت کی سیڑھیوں کی طرف چلی گئی اور دونوں بھائی گھر سے باہر نکل آئے اور اپنے باڑے کی طرف جانے لگے۔ اور جیسے ہی وہ باڑے پر پہنچے تو ان کو باڑے کی دیوار پر کوئی چلتا ہوا ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی شیطانی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ دونوں بھائی گھر سے نکل کر باڑے میں آئے تھے۔ انصر نے کہا، آخر یہ یہاں کیسے آ گئی؟ اشرف نے کہا، بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے دور نہیں جا سکتے۔ اتنے میں باڑے میں رکھا اشرف کا کتا زور زور سے بھونکنے لگا اور وہ شیطانی چیز غائب ہو گئی اور تھوڑی دیر میں کتا اچانک سے چپ ہو گیا۔
انصر نے کہا لگتا ہے اس کتے کی وجہ سے وہ بھاگ گئی ہے، چلو باڑے میں چلتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں بھائی باڑے میں جا کر ایک ہی چرپائی پر لیٹ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ان کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی گائے کو ذبح کر رہا ہے۔ انصر نے کہا اشرف یہ آواز تو اپنی گائے کی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اس کی گردن پر چھری چلا رہا ہے۔ اشرف نے فوراً چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہی گائے بھینسوں کی طرف دیکھا، لیکن ان کی زیادہ تعداد کی وجہ سے صحیح سے دیکھ نہ سکا اور جہاں گائے بھینسیں بندھی ہوئی تھی وہاں کا بلب بھی خراب ہونے کی وجہ سے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ اشرف نے کہا انصر بھائی مجھے تو سب ٹھیک لگ رہا ہے، اور یہ کہہ کر اشرف واپس لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی ایک عجیب سی آواز پھر سے آنے لگی، جیسے کوئی گائے زور زور سے پیٹ رہا ہو۔ انصر نے غور سے دیکھا تو وہ شیطانی چیز ان کی بھینس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے منہ سے بھینس کا گوشت نوچ رہی تھی، اور بھینس درد سے ادھر ادھر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشرف نے بھی جلدی سے اٹھ کر وہ منظر دیکھا تو وہ بھی ڈر گیا۔ اس نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور انصر بھی پڑھنے لگا۔ اس کچھ ہی دیر بعد اس شیطانی چیز نے ایک بھیانک سی آواز نکالی اور اس بھینس کی گردن کو اس کے دھڑ سے الگ کر کے ساتھ لے گئی اور دیوار پر بیٹھ کر اس کی گردن کو کھانے لگی۔ انصر نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور اشرف نے بھی اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی اور بھینس کی کٹی ہوئی گردن بھی ساتھ لے گئی۔ انصر افسوس بھرے انداز میں اشرف سے بولا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو کسی کا برا بھی نہیں سوچا، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر انصر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اشرف اس سے دلاسے دینے لگا اور بولا بھائی آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ اس کے بعد دونوں سو گئے اور اگلے دن اٹھ کر جب انہوں نے دیکھا تو 3 جانور مرے پڑے تھے، جن میں ایک کتا بھی تھا، اور ان جانوروں کے جسم کا اچھی طرح سے چیڑ پھاڑ ہوا تھا اور زمین پر کافی خون جمع ہوا تھا۔ دونوں بھائیوں نے حوصلہ کر کے سب کچھ صاف کیا اور جانوروں کی علائشوں کو صفائی کرنے والوں کی مدد سے اٹھوایا اور کسی جگہ پھینک دیا۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں نے باقی جانوروں کا دودھ نکالا اور لوگوں کو دینے لگے۔ اس کے بعد وہ ناشتہ کرنے چلے گئے اور ادھر سے واپس گھر چلے گئے۔ ابھی وہ گھر آ کر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک سے زور سے دروازے پر دستک ہوئی۔ انصر نے کہا اشرف ذرا دیکھو تو کون ہے؟ اشرف نے دروازہ کھولا تو ان کے ماموں اور 2 میاں بیوی دروازے پر کھڑے تھے۔ اشرف جلدی سے ان سب کو اندر لے آیا اور ماموں نے کہا بیٹا انصر یہ اینی کے والد اور والدہ ہیں اور یہ یہاں تمہارا گھر دیکھنے آئے ہیں۔ اشرف نے بولا ماموں یہ اینی کون ہے؟ ماموں نے ہنستے ہوئے کہا اینی تمہاری ہونے والی بھابھی کا نام ہے۔ اشرف بولا اچھا تو یہ لوگ میری ہونے والی بھابھی کے امی ابو ہیں۔ اس کے بعد اشرف اور انصر نے ان لوگوں کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اینی کے والدین نے ماموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بھائی صاحب اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور اب آپ بتائیں کہ آپ لوگ کب بارات لے کر آ رہے ہیں ہمارے گھر، کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ نیک کاموں میں دیر نہیں ہو۔ ماموں نے کہا ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ جلد از جلد بارات لے کر آپ کے گھر پہنچیں۔ اتنے میں اشرف جلدی سے بولا ماموں ہم کل بارات لے کر جا سکتے ہیں؟ تو اینی کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا ضرور بیٹا کیوں نہیں، اگر تم چاہو تو آج ہی بارات لے آؤ۔ اب تم دونوں بھائی ہمارے بیٹے ہو اور اینی گھر کی ہونے والی بہو۔ ماموں نے اینی کے والد سے کہا تو بھائی صاحب 2 دن کے بعد جمعے کا دن ہے، تو اگر آپ چاہیں تو ہم جمعے کے دن انصر اور اینی کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ اینی کے والد نے اینی کی والدہ کی طرف دیکھا اور اینی کی والدہ نے ہاں میں سر ہلایا، اور اینی کے والد نے ماموں کو کہا جی ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ لوگ جیسا چاہیں کر لیں، اب اینی آپ کی بیٹی ہے۔ ماموں نے کہا تو ٹھیک اب ہم جمعے کو بارات لے کر آپ کی طرف آئیں گے۔ اس کے بعد اینی کے والدین نے وہاں سے جانے کی اجازت مانگی اور ماموں نے کہا میں آج ہی تمہاری مامی اور باقی لوگوں کو ادھر لے کر آتا ہوں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ۔ اب جلدی سے جاؤ اور شادی کی تیاریاں شروع کر دو، جو جو خریدنا ہے خرید لو، یہ لو میرے پاس کچھ پیسے ہیں یہ بھی رکھ لو۔ انصر نے کہا ارے ماموں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں،
آپ کو پتہ ہے نا ہم آپ کے بیٹے ہیں، اور جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ باپ سے پیسے نہیں لیتے بلکہ باپ کو دیتے ہیں۔ اب آپ بس جا کر مامی اور باقی سب پھپھو وغیرہ کو لے آئیں، اور ہم دونوں بھائی بازار سے کپڑے وغیرہ لینے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ماموں مامی اور باقی لوگوں کو لینے چلے گئے، اور انصر اور اشرف شاپنگ کرنے کے لیے بازار چلے گئے۔ اور اس دوران انصر اور اشرف صبح والے واقعے اور اس شیطانی چیز کو کچھ دیر کے لیے بھول گئے تھے اور اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ شام ہو گئی، انصر اور اشرف واپس گھر آئے تو پورے گھر میں لائٹیں لگی ہوئی تھیں، اور انصر کا کزن لائٹیں لگوانے میں مصروف تھا۔ مامی اور باقی رشتہ دار بھی گھر میں آ چکے تھے، اور پھر مامیوں نے مہندی کی تقریب شروع کر دی۔ اس میں 2 دن لگ گئے، اور 2 دن میں وہ شیطانی چیز بھی کسی کے سامنے نہیں آئی۔ اور پھر بارات کا دن تھا۔ انصر کا نکاح عینی سے ہو چکا تھا۔ رخصتی کے بعد انصر عینی کو گھر لے آیا تھا۔ عینی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ انصر باہر اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں دوستوں وغیرہ نے کہا، چل یار اب بھابھی کے پاس جا، وہ بیچاری تیرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ بات سن کر سب زور زور سے ہنسنے لگے، اور بہت خوشی کا ماحول تھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی اور بھی ہے جو ان پر ہنس رہا تھا۔ انصر نے دوستوں سے اجازت لی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد باقی سب لوگ بھی اپنے اپنے جگہ سونے کے لیے چلے گئے۔ انصر اور عینی ابھی بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے کھڑکی جھٹ سے کھلی اور وہ شیطانی چیز کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد اس شیطانی چیز نے پہلے عینی کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے مروڑ کر اس کا منہ کمر کی طرف کر دیا، اور اس کے بعد انصر کی بھی گردن مروڑ کر اس کا منہ بھی کمر کی طرف کر دیا، جس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی اسی وقت موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ اور صبح جب لوگوں نے انصر اور عینی کو جگانے کے لیے دروازے پر دستک دی تو کسی نے نہیں کھولا۔ بہت آوازیں دیں پر کسی نے نہیں کھولا۔ آخر کار دروازہ توڑا تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان دونوں کی لاشیں کمرے میں پڑی ہوئی تھیں، اور ان دونوں کے چہرے کو مروڑ کر کمر کی طرف کر دیا گیا تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، اور اشرف تو جیسے بالکل صدمے میں ہوش ہی کھو بیٹھا۔ اس کے بعد آہوں اور سسکیوں سے ان دونوں میاں بیوی کا جنازہ اور کفن دفن ہوا، اور اس کے بعد اشرف کو ماموں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ کافی مہینوں تک اشرف کو صحیح سے ہوش نہ آیا۔ پھر بہت عرصے کے بعد اشرف زندگی کی طرف لوٹ گیا اور اپنا کام اکیلا سنبھالنے لگا، اور اپنے اس گھر کو بیچ دیا۔ پھر ماموں کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ پر اس کافی سال بعد یعنی 2022 کو ایک خبر ملی کہ اشرف اپنے باڑے میں رات کو رضائی لے کر لیٹا ہوا تھا، اور اس نے رضائی سے منہ باہر نکالا تو کسی چیز نے اس کا منہ ہی کھا لیا، جس سے فوری طور پر اشرف بھی مر گیا۔ اب وہ کس نے کیا، کیسے کیا، یہ نہیں پتہ چلا، پر دونوں بھائی بیچارے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ تھا دوستوں ایک سچا واقعہ جو کہ 2 بھائیوں کا تھا، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی تھا جو کہ کالا علم وغیرہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں پر کرواتے ہیں، لیکن ایسا کر کے یہ لوگ اپنے لیے اللہ کے عذاب کے سوا کچھ حاصل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔